अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद अजियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आर्मी चीफ ने जड़ांवाला वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि जड़ांवाला का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है, मुर्तकिब अफराद को कटहरे में लाया जाएगा। आप इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, बायस शर्मिंदगी है, बायस निदामत है, बायस ज़िल्लत है, बायस बदनामी है बहुत ज़्यादा। इन हालात में जब कुरान पाक के बारे में हम एहतजाज कर रहे हैं, उन दिनों में, उन हालात में और किसी भी हालात में, याद रखना ये हरकत वो आदमी कर सकता है, इस तरह की कोई भी हरकत, भले वो हिंदुस्तान में मस्जिदें जलाए जाएं या यहाँ गिरजाघर जलाए जाएं, ये वो लोग कर सकते हैं जिनके अंदर उनकी लाश पड़ी हो, वो अंदर से मर चुके हों। और जो सच्ची बात है, जो जड़ांवाला में हुआ, ये पहली बार तो नहीं हुआ। अच्छा, एक इस तरह के शर्मनाक वाक़े और दूसरे इस तरह के ज़िल्लत आमेज़ वाक़े के दरमियान ना होने के बराबर गैप होता है। इतना ही वक्फा होता है कि हम पिछले के अभी पुरसे दे रहे होते हैं तो जुनूनियों का, पागलों का, पता नहीं कि बदमाशों का, नीम पागल लोगों का कोई हजूम एक और वारदात कर देता है। अच्छा, मेरे नज़दीक इससे बड़ा इशू ये है कि इस बात पे बहुत से लोगों ने, पीपल हु मैटर, दुख, अफसोस, तासुफ का इजहार किया है, लेकिन एक आदमी इस मुल्क में ऐसा नहीं, एक जिसने निशानदही की हो कि हमारे इज्तिमाई रवैयों में इतना इश्तियाल, इतना गुस्सा, इतनी दरिंदगी और इतना गैर इंसानीपन क्यों है। असल सवाल ये है। हादसा तो अपनी जगह पे, सानहा अपनी जगह पे, उस पे कोई बात करें, कोई डिबेट हो। इस मुल्क में बड़े बड़े अल्लामों की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उलमा की कमी नहीं है, इस पे डिबेट हो। देखो, मैं थोड़ा सा इसमें ना रोशनी डालना चाहूँगा कि हमारे लोगों को समझ आए कि हम इतने गए गुजरे, इतने बुरे और जानवर लोग नहीं हैं। जानवरों को इंसान और इंसानों को जानवर बना दिया जाता है। पिछले दिनों मैं गोरेले की तस्वीर देख रहा था, वो स्ट्रॉ के साथ पता नहीं क्या, कोई बियर पी रहा है, क्या पी रहा है, साथ वो सैंडविच खा रहा है। अच्छा, ये नतीजा है सफोकेशन, घुटन, फ्रस्ट्रेशन, नाउमीदी, होपलेसनेस, अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं, बेयकीनीपन, लावारिस होने का एहसास। एक फैमिली जिसके बच्चे अभी छोटे हों, वो माँ से भी महरूम हो जाए, बाप से भी, उनकी जो कैफियत होगी वो कौम की है। ये लावारिस, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, ये फीलिंग। अच्छा, दूसरी तरफ ये रियलिटी है कि गुर्बत जहालत को और जहालत गुर्बत को जन्म देती है। होता क्या है, इनकी स्नो बॉलिंग होती है, मजीद गुर्बत, मजीद जहालत, मजीद जहालत, मजीद गुर्बत। अच्छा, इसके नतीजे में आदमी इंसान बन नहीं सकता। मुहज्जब और गैर मुहज्जब में फ़र्क ये है कि गैर मुहज्जब आदमी तो होता है, इंसान नहीं होता, वो हो जाता है सबमैन। ये मेरा बड़ा फेवरेट, मैं दो टर्म्स इस्तेमाल करता हूं अक्सर। सबमैन, इंसान होने से चंद कदम नीचे, जानवर होने से दो कदम ऊपर, सबमैन। या मैनिमल, थोड़ा सा मैन, थोड़ा सा एनिमल। ये इट इज द सोसाइटी ऑफ सबमैन एंड मैनिमल्स एट ऑल लेवल्स। अच्छा, जब ये सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है तो फिर एक इंतहाई वहशियाना पन में नुचड़ी हुई, लिथड़ी हुई जज्बातियत जन्म लेती है। एक और फैक्टर, गुस्से और चीजों पे होते हैं, निकलते कहीं और हैं। पिछले दिनों ये बात काबिल यकीन है, लेकिन ये हुई है इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। बच्ची ने 2-3 दिन लगातार ऊपर नीचे बाप से स्कूल फी मांगी, बाप ने उसको कत्ल कर दिया।
بعد میں سمجھ آئی میں نے کیا کیا ہے، پھر وہ فرار ہو گیا۔ اب بہت سے کام ہیں جو لوگ کر گزرتے ہیں اور بعد میں سمجھ آتی ہے یہ کیا کیا ہم نے، کیوں کیا ہم نے۔ اچھا، یہ سلسلے روکنے ہیں تو وہ کٹہرے میں لانا، یہ صدا دینا، یہ بہت ضروری ہے، اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ سلسلے روکنے ہیں تو اس ملک کے کرتوں دھرتوں کو، ملک کی وسائل کی تقسیم کو منصفانہ بنانا ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ ایک طرف بھوک، ایک طرف بدہضمی۔ میرا ایک بھتیجا ہے منصور، میرے بہت ہی قریبی 55 سال پرانے دوست، امیر افضل غوری ان کا بیٹا، ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اے ویری سکسیسفل ینگ مین، کینیڈا میں ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک بار اسے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کم سے کم لفظوں میں مجھے کینیڈا کی اکانومی سمجھاؤ، جملہ سنو۔ اس نے کہا انکل وہاں نہ کوئی بھوک سے مر سکتا ہے تو نہ کوئی بدہضمی کا شکار ہوگے، نہ بہت پیسہ بنا سکتے ہو وہاں تو نہ بھوکا مر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ تو ہمارے دین کی تعلیمات تھیں۔ اچھا، یہ انسانی معاشرہ رہ نہیں گیا، اور اگر آپ نے اس کو انسانی معاشرہ میں شکلیں ملتی ہیں انسانوں سے، وہ تو کوئی اور کہانی ہو گئی نا جی۔ اور گورے نے ٹھیک ہی کہا تھا، انہوں نے بابو جو ببون سے نکلا ہے، یہ ببونز ہیں۔ کوئی انسان اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ آدمی کر سکتا ہے، انہوں نے کی ہے، اور یہ ہوتی ہے وقفے وقفے سے۔ سیالکوٹ میں جو ہوا تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا، کسی سری لنکن کو مار دیا۔ سری لنکنز نے میرے ساتھ بہت کام کیا ہوا ہے، ویری نائس، ڈوسائل، ہمبل، پولائٹ، پڑھے لکھے۔ ان کے رکشہ ڈرائیورز بھی جو ہوتے ہیں نا، ہمارے گریجویٹ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ چلو رونا ہے بھائی، اس کا حل نہیں ہے۔ لیکن حسن صاحب، ریاست اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر سکتی؟ او بھائی میں نے کہا نا، شارٹ ٹرم حل ہے ہی نہیں اب اس ملک میں کسی مسئلے کا، اکانومی ہو یا ہمارے رویے، ان میں سے کسی ایک کا بھی اب شارٹ ٹرم حل۔ اچھا، لانگ ٹرم پہ ہم جاتے نہیں، چونکہ کم ظرف لوگ ہیں، چاہتے یہ ہیں ادھر ڈالیں ادھر سے نکالیں، یہ ہونا نہیں۔ اب 75 سال تباہ و برباد کر کے بھی انہوں نے نہیں سیکھا کہ ڈنگ ٹپاؤ جو کام ہوتے ہیں نا۔ دیکھو، آئی واز اے اسکول گوئنگ اسمال کڈ، ایوب خان جب آئے تو میں بہت ہی جونیئر کلاسز میں، بہت ہی، تو اس زمانے میں ایک بڑا تماشا لگا، ریڈیو والوں کو انہوں نے کہا وہ لگاؤ، پتہ نہیں جالیاں فلانا ٹمکانا، کدھر گیا سارا کچھ؟ ہمارا ہر ڈرامہ اسی طرح کا ہوتا ہے، لانگ ٹرم سوچنے کے لیے نہ ان کے پاس انٹلیکٹ ہے، نہ ڈیپتھ ہے، نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈنگ ٹپاؤ کام ہے، دہاڑی وہی پیلی ٹیکسی نیلی ٹیکسی، بس دہاڑی لگا لو، دہاڑی پیسوں کی لگتی ہے وہ لگا لو، مقبولیت کی لگتی ہے وہ لگا لو، مائلج ملتا ہے وہ کر لو، ختم۔ تو نہیں ہونا اس طرح، یہ چھوٹا موٹا کام ہے نہیں بی، سگریٹ نوشی نہیں چھوٹتی، باقی تو چھوڑو۔ تو یہ 75 سال میں جو آپ نے تخلیق کیا ہے شاہکار، وہ اس کو پوری دنیا میں داد مل رہی ہے، ہر معاملے میں مل رہی ہے۔ گداگر علیحدہ، ہاتھ کائے کے لیے ہیں، یا آگ لگانے کے لیے ہیں، یا بھیک مانگنے کے لیے ہیں، یا رازنی کے لیے ہیں، یہی ہنر رہ گئے ہیں۔ چلیں، نون لیگ کے ایک رہنما نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی مذمت کرتا ہوں۔ اس پیٹرول بم کو نگران حکومت کا پہلا تحفہ بھی کہا جا رہا ہے۔ یار کون ہے جو اس کو پیٹرول بم کو نگران حکومت کا پہلا تحفہ کہہ رہا ہے؟ کون جاہل ہے؟ کون بے وقوف ہے؟ اور وہ تو ابھی تک ان کو اپنے دفتروں کا نہیں پتا، چند گھنٹے ہوئے ان کو حلف اٹھائے، ان کا تحفہ نہیں۔ یہ جو نون لیگیا ہے اس کو چاہیے کہ یہ جو مذمت کر رہا ہے اپنے باسز کی کرے، جن کی چاپلوسی اور چمچا گیری ان کا مذہب ہے، سیاسی مذہب ہے ان کا، ان کی کرے۔ نگران کا پہلا تحفہ کہاں سے آ گیا؟ اور نگران تو بھی بیٹھے بھی نہیں، حلف لیا ہے، ان کا کل پتہ نہیں کیبنٹ وغیرہ ان کی جو چند بندوں، خدا کا خوف کریں۔ دیکھو یہ سب کچھ سپر گینگ کا کیا دھرا ہے۔ اب پوچھو سپر گینگ کیا ہے؟ یہ پی ڈی ایم یہ جتنے بھی تھے یہ گینگسٹرز تھے، پولیٹیکل گینگز ہیں، یہ اکٹھے ہوئے تو ایک سپر گینگ بنا۔
جسے آپ نے پی ڈی ایم کا نام دیا. سو عوام کو چاہیے بد دعا دینی ہے تو اس سپر گینگ کو دے, نگرانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور ایک بات لوگ یاد رکھیں, جانے والوں کے تحفے آتے رہیں گے. دس از ناٹ دی اینڈ. میں کب سے کہہ رہا ہوں, یہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ جی وہ ٹریک پہ آ گیا. وہ مجھے تازہ خبر آئی ہے مریم, میں پہلے کہتا تھا کہ ٹریک تو چوری ہو چکا, اب مجھے پتا چلا ہے کہ ٹریک کے نیچے جو زمین تھی اس پہ بھی ناجائز قبضہ ہے. چلو, جھوٹ بولتے تھے, یہ سب انہی کا کیا ہے. یہ وہ تاتاری ہیں جو آگ لگا کے چلے گئے اور بغداد جل رہا ہے. یہ تاتاری ہیں سب. نگران حکومت, ان کو تو ابھی پرائم منسٹر ہاؤس کے ان کو تو رستے نہیں آئے ہوں گے. نیک نام لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, ویل ریپیوٹیڈ لوگ ہیں. میں نے نہیں کبھی کسی کے بارے میں, جتنے 2-4 دن سے میں اخباروں میں پڑھ رہا ہوں, کسی کے بارے میں انکلوڈنگ یور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اس کے بارے میں بھی اچھی بات ہی سنی. ان کا تحفہ, وہ تو ابھی بیٹھے بھی نہیں, ان کو تو ابھی اپنے آفیسز کے رستے نہیں آئے ہوں گے. چلیں آگے. حسن صاحب یقیناً یہ آفٹر شاکس ہیں جو آگے بھی ملتے رہیں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھتے ہی ریلوے نے 10% اور ٹرانسپورٹرز نے 20% تک کرائے بڑھا دیے ہیں, اور عام سائیکل کی قیمت 30,000 روپے تک ہو گئی ہے. تو پھر اچھا ہے, ویسے تو اس سے آگے جانا ہے کام, اور جانا چاہیے. چونکہ ہم نے بحیثیت قوم جو کچھ کیا ہے, جس طرح کے لوگوں کا انتخاب کیا ہے, جس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کیا ہے, جس طرح کے لوگوں کے نعرے لگائے ہیں, ان کو یہ کم سے کم سزا ہے. وہ وقت گزر گیا جب میں اس پہ کٹتا تھا کہ لوگوں کا حال یہ اچھا ہے, اس سے بھی پیڑا ہو. ایک بات آپ نے غلط کی ہے کہ جی اس سے پیٹرول, ریلوے نے 10%, ٹرانسپورٹ نے, ہر چیز کی قیمت. یا تو میں اپنے اس لائبریری میں اگاؤں, او بھائی چیزیں اڑ کے نہیں آتی. مولی, گاجر, ٹماٹر یہ پیدل نہیں آتے. ہر چیز کی قیمت بڑی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, اس ملک میں مہنگائی آٹو پر لگ چکی ہے, آٹو پہ لگی ہے, اور پائلٹ بھنگ پی کے سو گیا ہے. اب اللہ کرے کریش سے پہلے اس کا نشہ اتر جائے, ادروائز مہنگائی آٹو پہ یہ چلتا رہے گا. اور یاد رکھنا, ہر بڑھاوے پہ عوام کو میں اپیل کرتا ہوں, ان معصوم نگرانوں کا کچھ نہیں کہنا. ان کے بچوں کے لیے, ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں. جو کر گئے اصل واردات یہ, اس کے وہ زلزلہ کا ابھی تو جھٹکے شروع ہوئے ہیں, دیکھتے جاؤ. آگے. دوسری طرف حسن صاحب نگران وزیر اعظم کی تقرری کے مسئلے پر اختر مینگل نے نواز شریف کو خط لکھا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ایسے شخص کی نامزدگی کی گئی ہے جس سے ہمارے لیے سیاست کے دروازے بند ہو گئے. حیرانی اس بات کی ہے کہ جو آپ لوگوں پر گزری اس سے آپ لوگوں نے سبق نہیں سیکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اختر مینگل کا یہ گلہ جو ہے, یہ شریکہ, اسے شریکہ کہتے ہیں. چونکہ یہ جو نگران وزیر اعظم کا تعلق بلوچستان سے ہے, یہ بھی بلوچستان کے پردھانوں میں سے ہیں. وہ بیچارہ سفید پوش فیملی, پڑھا لکھا, فلانا ٹمکانا. اور یہ بڑی سمبولک بات ہے جنہوں نے کی ہے کہ ہمارے لیے سیاست کے دروازے بند ہو گئے ہیں. جب تک ایک خاص کلاس کے لیے سیاست کے دروازے بند نہیں ہوتے, عوام پہ خیر کا دروازہ نہیں کھلے گا. یہ نمبر 1 بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خط لکھا ہے اختر مینگل نے نواز شریف کو, تو یہ ساس بہو کا جھگڑا ہے بھائی. مینگل جانے میاں جانے, میاں جانے یا مینگل جانے. میں نے اور آپ نے مریم اس میں کیا کرنا ہے. اور مجھے سیاسی مینگنیوں سے ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں. یہ انتخابات کب ہو گئے, مجھے ہنسی آتی ہے لوگوں پہ. مجھے ان کی شکلیں عجیب لگتی ہیں, مجھے ان کی باتیں عجیب لگتی ہیں. تمہارے پیٹ نہیں بھرے, الیکشن سے پیٹ نہیں بھرے تمہارے, ابھی تک خالی ہو گئے, دماغ بھی خالی. نہیں سمجھ آئے. اچھا بھائی, ابھی تک کی میں تو نہیں جانتا. میں تو بلوچستان یا بختیار صاحب نے, مرحوم نے ایک زمانے میں کیسز کیے ہوئے تھے مجھ پہ, تو میں وہ میری زندگی کا 1.5-2 سوا 2 سال ہوں گے جب میں ریگولرلی ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد میں جاتا تھا
ادروائز میں تو نہیں بلوچستان کو جانتا، اور یہ خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی. تو میں نے تو کلمہ خیر ہی سنا ہے کاکڑ صاحب کے بارے میں، جو سنا ہے یا پڑھا ہے. اچھا آدمی ہے اور نہیں ان کو ہضم ہو رہا تو اس کا مطلب ہے بندہ واقعی اچھا ہے. آگے چلیں. سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، اچھے تعلقات ہونے پر فخر ہے. اچھا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لوگ اس کو تانا بنا رہے ہیں. شہباز شریف نے جو بات کی ہے اس میں آنکھ کا تارا، وہ چونکہ وہ ڈکشن ہے شہباز شریف کا ادابرز والا، تو مطلب یہ ہے کہ somebody who's acceptable، اور یہ اچھی بات ہے. اعتدال، تحمل، تدبر، بردباری، بیانہ روی. اعتدال دیکھو ایک ایسی چیز ہے مریم، ہمارے حضور کا حکم ہے کہ عبادت میں بھی اور کھانے میں بھی. کمال کی بات ہے. خدا کی قسم 2 4 5 باتوں پہ عمل کر لو، چھوڑ دو ہر چیز، زندگیاں سنور جائے گی، یہ جنت بن جائے گا، یہ معاشرہ، ہم انسان بن جائیں گے. فرمایا کھانے میں اور عبادت دونوں میں اعتدال. یہی کھانا بھوک انسان کا ہے. اچھا پھر جس کا رجحان ہو اس کے لیے عبادت یہ نہیں ہے لگے رہو، اس میں بھی اعتدال. تو یہ تو سیاست ہے بھائی. سیاست میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ انسان کا رویہ پانی جیسا ہونا چاہیے. جگ میں ڈالو جگ جیسا، مگے میں ڈالو مگا جیسا، گلاس میں ڈالو گلاس جیسا. کبھی برف، کبھی بھاپ، کبھی پانی، فوارے کی شکل میں آسمان کی طرف، آبشار کی شکل میں زمین کی طرف. یہ رویہ ہے سیاستدان کا. تو اگر اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی کے بھی تعلقات اگر اچھے ہوں، آپ دم پہ نہ کھڑے ہوں، دو لتیاں نہ جھاڑیں، تو ادھر کو پاگل تو نہیں بیٹھے نا. سب سے زیادہ ڈسپلنڈ، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اور مثال دیتا ہوں، اپنے اپنے گھر چیک کر لو. بچہ جاتا ہے پہلی دفعہ پاکستان ملٹری اکیڈمی، پہلی چھٹی پہ آتا ہے، سگی ماں نہیں پہچانتی. 1000 بار یہ مثال دی ہے، چیک کرو اپنے اپنے خاندانوں میں. ماں کو، ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی. اس کی شکل بدل گئی ہوتی ہے، اس کا مینرزم، اس کا فالتو ماس چھڑ گیا ہوتا ہے، اس کا ہیئر کٹ اور طرح، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل گیا ہوتا ہے. یہ چپڑکن آتی ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر وہ ٹھیک ہے، آنکھ کا تارا تورا تو ہے. یہ شہباز شریف صاحب کا ڈکشن ہے بڑا ہی عجیب و غریب سا. باقی ریزنیبل طریقے سے، انسانوں کی طرح باوقار طریقے سے، افہام و تفہیم کے ساتھ چلنا، اس کے بغیر تو گھر نہیں چلتے بھائی. اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑو، ان چیزوں کے بغیر ایک خاندان نہیں چلتا. بیوی اپنی دم پہ کھڑی ہو، شوہر اپنی دم پہ کھڑا ہو، چلے گا؟ ایسے نہیں ہوتا. اٹس جسٹ لائک دیٹ. گھر کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، گھر کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کے مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس کے مختلف جزو ہوتے ہیں. اور جب تک ہم آہنگی نہیں ہوگی مشین نہیں چلے گی. ختم. تو ٹھیک کہا شہباز شریف صاحب نے. ان کی جو وہ تھی یہ ایک پتہ نہیں کیا انفارمیشن، آپ کی ہم نام خاتون، اس نے کہا کہ یہ بات انہوں نے تنزن کہی تھی یا پتہ نہیں مذاقن کہی تھی یا پتہ نہیں کیا. یہ مکانہ ایکسپلینیشن ہے. یہ ٹھیک بات ہے. آنکھ کا تارا ذرا ڈرامہ ہے، فلمی سا مکالمہ ہے، فضول بات ہے کہ بھئی میرا اچھا تعلق اسٹیبلشمنٹ، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں اچھا تعلق ہونا تو میں پھر ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات بہتر کرتا ہوں. کیا فضول بات ہے. اچھی بات ہے، اس کو ڈسون کرنے کی، اس پہ شرمندہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. شہباز شریف کا یہ دوسرا بڑا بیان ہے. پہلا پاکستان کے تاریخ کا سب سے اہم بیان، عجیب بات ہے، وہ بھی شہباز شریف کا ہے کہ اس حمام میں مجھ سمیت سب ننگے ہیں. مجھ سمیت پہ غور کرو، اس نے کوئی ایکسپشن نہیں رکھی. مجھ سمیت سب ننگے ہیں، اسی لیے لوگ بھوکے ہیں. تو جو کو بندہ بات ہی چجدی کرے اس کی تعریف کرو. چلیں، وائی امبیرس ہم. جی ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ.
वेलकम बैक। हसन साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद से जब पूछा गया कि इलेक्शन आपको कब नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब इलेक्शन करीब थे तो नज़र आ रहे थे, अब दूर होते जा रहे हैं। मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रहे। क्या कमेंट करेंगे? कमेंट क्या करना है, पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। मुझे सियासतदानों से, मुझे इस कम्युनिटी से ही एक अजीब तरह की चिढ़ है, लेकिन एक्सेप्शंस हर शोबे में होती हैं। जैसे हमारे अपने शोबे में भी हैं, मोस्टली जो हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये मैं इनका बहुत पुराना मुद्दा हूँ। ये ही इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू एक्सेप्शंस जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा ख्याल है ये सिर्फ चंद पाँच सात भी शायद मैं ज़्यादा कह गया हूँ, ऐसे सियासतदानों में से हैं जिन्हें बात करने का ढंग, करीना और सलीका बहुत आता है, खूबसूरत बात करते हैं। अब इस जुमले के आगे मैं क्या इसमें करूं, इसमें तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूंगा कि उनकी तो दूर की नज़र कमज़ोर है ना, तो मरियम मेरी तो नज़दीक की भी कमज़ोर है। ये ऐनक पे ये दो तरह के लगे मेरे लेंसेज, तो मैं तो इस पे बात करने के काबिल ही नहीं हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। हसन साहब, और दूर हों या नज़दीक हों, जी, दूर हों या नज़दीक हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होना। जी, इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को खत लिखकर कहा है कि हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जबकि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन चाहते हैं। अमेरिका क्या, वो तो अवाम भी चाहते हैं कि आज़ादाना, शफाफ, ये वो, ये छोड़ो, ये ढोंग ड्रामा है। इस मुल्क में दूध नहीं शफाफ, इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी जो है वो, अच्छा इसलिए वो छोड़ो, शफाफ शफूफ यहाँ कुछ नहीं है, तो इंतखाबात कैसे शफाफ हो सकते हैं? कहन तो पंजाबी में कहते हैं जे सोचा पढ़े जाते नहीं, जे दिल दिमाग पढ़े जाते सारे लोग ही पढ़े जाते, इसलिए यहाँ शफाफ शफूफ कोई नहीं। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो जब तक सारी टीमें मौजूद नहीं होंगी और उन सारी टीमों को यकसां आज़ादी नहीं होगी, उनके साथ यकसां सलूक नहीं होगा, उस वक्त तक इस इलेक्शन को एक लतीफ़े के तौर पे याद रखा जाएगा। सब शरीक हों, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो। ये नहीं है कि कोई टिड्डल, कोई लंगड़ा, कोई काना, वो अकेला ही भाग के तो नंबर 1 हो जाए। पूरे का पूरा मैच मशकूक होगा, और मैच के मशकूक होने के नतीजे में मैं नहीं जानता, 2 3 4 पॉसिबिलिटीज हैं। फिर जब वक्त आएगा देखें। लेवल प्लेइंग फील्ड इज नॉट इनफ, हर टीम और उसके साथ यकसां सलूक। अल्लाह खैर सलाम। जी हसन साहब, अगली खबर पे चलते हैं। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता माली साल के अदाद शुमार जारी करते हुए बताया है कि बैंकों को 95 करोड़ 90 लाख डॉलर सूद की मद में अदा किए गए। 2022 से 23 में कर्जों की असल रकम और सूद की अदायगी की मद में मजमूई तौर पर 20 अरब 81 करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं। देखो मरियम, हम झूठे भी हैं, मुनाफिक भी हैं। तजादात से पुर अगर को माशरा देखना हो तो मेरा प्यारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हाजिर है। इस्लामी सूद, अच्छा, अंडरस्टैंडेबल, आई कैन अप्रिशिएट इट। किसी का बाप भी सूदी निज़ाम तब्दील नहीं कर सकता। ये अशरों से धोखा दे रहे हैं कुछ लोग। जस्टिस, चीफ जस्टिस जो थे मुनीर, नज़रिया ज़रूरत फेम, उनकी किताब है जिना टू ज़िया, उसमें 55 का हवाला दिया, करोड़ दातें, फलाना धमकियां, ये वो फलाना सूद। मकरूह तरीन चीज़ है, लेकिन करो, करके दिखाओ। और नहीं कर सकते तुम। दुनिया के जो 2-3 बड़े निज़ाम हैं जिनमें नंबर 1 मालियाती निज़ाम है, ये जिन्होंने वज़ा किया है, और तुम तो उनके सामने भिखारियों की तरह लाइन लगाए खड़े होते हो। हाउ कैन यू चेंज दिस? ये दुनिया आप कहते हैं ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल विलेज के चौधरी और हैं, कमी और हैं, तो फैसला चौधरी ने करना है कि भाई ये सूदी कारोबार होगा नहीं होगा।
نہ جمہوریت تمہاری، نہ یہ میڈیا تمہارا، نہ اس دنیا کا مالیاتی نظام تمہارا. کبھی راتشیلڈ فیملی کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، یہ سارا کچھ آیا کہاں سے ہے، کس نے بنایا ہے. ادھر ڈرامے، یہ ختم کر دیں گے، وہ ختم کر دیں گے، پتہ نہیں کس کو بیوقوف بناتے ہیں اور کون بیوقوف بنتے ہیں ان کے ہاتھوں. ہزاروں بار میں کہہ چکا ہوں، میں اور آپ بھی سود میں ملوث ہیں. اب اس کو مارک اپ کہہ لو، جیسے آؤٹ سورس. ایک تو انگریزی کے لفظوں کا بھی وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، میں کیا لفظ استعمال کروں ان کے لیے. یہ آؤٹ سورس، اسی طرح یہ ہے. یہ مطلب سود کی لعنت ختم کریں گے. کیسے ختم کرو گے تم؟ میں اور آپ، ہم بھی اس میں ملوث ہیں. کیا کریں اب گن پوائنٹ پہ؟ یہ جب سروس چارجز یا پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے، آپ ڈیو ڈیٹ پہ بل نہیں اگر جمع کراتے، کسی بھی وجہ سے نہیں کراتے، سر چارج، اس کے بعد سر چارج کیا ہے؟ سود ہی وصول رہے ہو. اور پھر ایک اور بحث ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جذباتی طور پہ ان کا استحصال کرتے ہیں. یہ ربا ہے ہی نہیں. If you can rent an aeroplane, you can rent a car, you can rent a house, you can rent a building, you can rent a ship. شادیاں دنیا میں بہت سی ہوتی ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز لے کے وہ ان کے. تو why can't you rent capital؟ یہ اس طرح کا تو وہ تو زمانہ ہے ہی نہیں. ربا کچھ اور چیز تھی. لیکن بہرحال چھوڑو ان کو، مداریوں سے واسطے پڑے ہوئے ہیں، جو دل میں آتا ہے رگڑ دیتے ہیں. نہ آگے کا پتہ ہوتا ہے نہ پیچھے کا پتہ ہوتا ہے. فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، جس کو دیکھو لمحہ ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام میں شامل کریں گے، ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حسن صاحب، اتحادی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی 38 معاون خصوصی ایڈوائزرز بھی اپنے عہدوں سے ہٹا دیے گئے ہیں. یار ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، پیار سے بھی کہتے ہیں ویسے، دور پھٹے منہ. اس کیس میں کہنا چاہیے دور پھٹے منہ. مجھے یہ بتاؤ، یہ جو بھوکے ننگے لوگوں پہ جو آٹے کی لائنوں میں مرتے رہے اور مر رہے ہیں، 38 معاونین خصوصی یہ کون تھے؟ ان کے نام بتاؤ، ان کی کوالیفیکیشن بتاؤ، ان کا تجربہ بتاؤ، اور ایک ایڈوائس، صرف ایک، دو نہیں. کسی میں جرت ہے؟ یہ کون لوگ تھے؟ مجھے سمجھائیں نا. 38 معاونین خصوصی، ایک ہی خصوصی سی. ان کے نام بتاؤ، ان کی کوالیفیکیشن، ان کا تجربہ، اور جو پورے ٹرم جتنی بھی تھی، یہ ایک ایڈوائس انہوں نے کون سی دی ہے؟ کیوں؟ یہ ونڈ کھاؤ کھنڈ کھاؤ. یہ گینگسٹرز، یہ سپر گینگ تھا. ہر ایک نے اپنا حصہ، ہبڑا دبڑی جسے کہتے ہیں نا، مچی ہوئی تھی، وہ تھا. ان کی تنخواہیں کتنی تھیں؟ پرکس، پریولیجز، گھروں کے کرائے، تنخواہیں، پروٹوکولز وغیرہ. ایک معاون خصوصی ایک بھوکے کو کتنے میں پڑا؟ بتاؤ مجھے. اس کے 10 سال کی روٹیاں ہوں گی. کیا خدا کا خوف کرو. اچھا، انہوں نے کو سونگ کے بتا دیا ہے یہاں تیل نکلا ہے، ریکوڈک سے انہوں نے کو سونا نکالا ہے. پیسے آپس میں پول کر کے انہوں نے قرضے کی کو قسط چکائی ہے. اور موجودہ نگران سیٹ اپ، یا یہ بڑے بیوقوف ہیں. ان کا کیا ہے؟ پی ڈی ایم کی کابینہ تھی 86 افراد پہ کابینہ. موجودہ نگران سیٹ اپ 18. ان سے بہتر ملک چلائیں گے میرا خیال ہے. اچھا، ان کے 38 معاونین، ان کے ہیں 9 مشیران اور معاونین ملا کے. اور کو ڈوبی مرو، کو شرم کرو. لیکن نہیں، یہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بنارسی ٹھگ بعض اوقات ایک جوائنٹ وینچر کیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر اس سے بکرا نہیں، جو جس کا حصہ بقدر جو صاحب اس کو مل گیا ہے. اس چکر میں معاونین فلانے ٹمکانے، سڑکیں روکی ہوئی ہیں، سرکاری پیٹرول ہے، گاڑیاں ہیں، پرکس ہیں، پریولیجز ہیں، آگے بندے ملازم گھروں میں پتا نہیں کیا کیا کرتے رہے. یہ اربوں میں پڑا ہوگا کھاتا سارا. حسن صاحب آگے پھر الیکشن کا شوق ہے. جی حسن صاحب، ایک معتبر اخبار کی رپورٹ کے مطابق پی ڈی ایم حکومت نے اپنے 15 ماہ میں تقریباً 18,000 ارب روپے قرض دیا، جبکہ پی ٹی آئی حکومت نے 44 ماہ میں اس سے کم قرض دیا، یعنی کہ 3 گنا کم قرضہ لیا. دوسری طرف بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ڈالروں کی کمی کے باعث پاکستان میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. اچھا، ان کے میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ
میں نے اپنے ویور سے معافی مانگنی ہے. میں نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں مریم نے یا شہباز شریف نے ان میں سے کسی نے کہا تھا ملک ٹریک پہ آ گیا ہے. میں نے کہا ٹریک چوری ہوا ہے, ٹریک ہی نہیں ہے تو ٹریک پہ کہاں سے آنا ہے. اچھا وہ میں نے تھوڑا غلطی کر گیا. مجھے تازہ خبر یہ آئی ہے سوچ بچار کے نتیجے میں کہ ٹریک جس زمین پہ تھا اس زمین پہ بھی ناجائز قبضہ ہے. ٹریک پہ کہاں سے آنا ہے اس نے. اچھا اب چلتے ہیں آگے. وہ پی ٹی آئی اور ان کا وہ یہ جانے, ان کا کام جانے. میں اور بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں. یہ جو بلومبرگ کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ فارن ایکسچینج کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, تو وہ بے وقوف ہیں. وہ ہمیں جانتے نہیں, بقول راجہ ریاض ہمیں پہچانتے نہیں, ہماری اوقات نہیں پہچانتے. وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں لا تعداد فیکٹریاں تین شفٹوں میں کام کر رہی ہیں. بھوک ننگ کی فیکٹری, بے روزگاری کی فیکٹری, جرائم کی فیکٹری, تنگ نظری اور جہالت جس کا بھی ہم ذکر کر کے ہٹیں جو ہوا جڑاوالا میں. اچھا یہ ساری فیکٹریاں تین شفٹوں میں بدامنی کی. ابھی یہ تین شفٹوں میں کام کر رہی ہیں, اوور ٹائم مل رہا ہے مزدوروں کو, اور پیداوار سنبھالی نہیں جا رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں فیکٹریاں بند ہو گئی. فیکٹریاں چل رہی ہیں. اب کس چیز کی فیکٹری ہے؟ ہاں علاموں کی بھی فیکٹری ہیں. اٹ پٹو علامہ کمال ہے, ایک ایک گھر میں تین چار گھسے ہوئے ہیں, پیدائشی علامہ ہیں. اب مجھے نہیں پتا علامہ مینوفیکچرنگ پلانٹ کہاں لگا ہوا ہے, لیکن ہے پلے کاکھ نہیں. اچھا آئنسٹائن سے لے کے نیوٹن سے لے کے آئنسٹائن تک کوئی علامہ نہیں ہے وہاں. مریخ تک پہنچ گئے ہیں. ہمیں آٹے کی لائن میں آٹے تک نہیں پہنچنا نصیب. ہم علامے ہیں, وہ پیدل ہیں. یہاں شمس العلماء, یہ کیا ہے شمس العلماء؟ اوہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. رب زدنی علما. جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی جہالت کے نرغے میں خود کو محسوس کرتا ہے. عالم میں کہ زبدۃ الحکماء حکیم کے بارے میں پڑھا, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یہ ہے کون؟ لیکن چلو دلچسپ ملک ہے. ہاں جی حسن صاحب, اب ایک اہم خبر, ایف آئی اے نے 4 بڑے کرپشن سکینڈلز کی تحقیقات شروع کر دی ہیں, جس میں مفت آٹا اسکیم کے 18 لاکھ بیگز کی خرد برد, موٹر وے کے لیے زمین کی خریداری میں فراڈ, سیلاب متاثرین کی امداد میں گھپلے, زائد ریٹ پر ایل سیز کھولنے کی تحقیقات شامل ہوں گی. یار کچھ بچا بھی ہے, کچھ بچا بھی ہے. یہ کن لوگوں نے کیا ہے, کس دور میں ہوا ہے, اس کا ٹوٹل اماؤنٹ کیا بنتا ہے, اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا, یا یہ سارا کچھ ریورس ہو جائے گا. ایک ڈرائی کلیننگ پلانٹ ہے, گندگی غلاظت سے بھرے ہوئے آدمی کو چمٹی سے یوں کر کے پکڑو, پلانٹ میں ڈالو, دوسری طرف جلا ہو کے نکلتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں, اس میں میرا خیال ہے بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو اگلی باریاں لینے کے لیے بھی پر تول رہے ہوں گے. اب ایف آئی اے کی چھری اگر تو واقعی چھری ہے تو ان کو مبارک ہو, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہوگی ہارڈ پیپر, وہ نہیں ہوتا وہ کارڈ پیپر یا ہارڈ پیپر کیا کہتے ہیں اس کو, یا پلاسٹک کی نرم سی چھری. اگر واقعی چھری کے نیچے آ جائیں تو ہم کو پہلا بدترین حالات میں بھی یاد رکھنا, قوم کی ٹینشن کم ہونی شروع ہو جائے گی. کچھ اور نہیں کر سکتے تو انصاف ہی کر لو, اس پہ تو کوئی اکانومی نہیں لگتی. انصاف کر لو, بھوکا بھی اس کے سہارے جی لے گا کہ اچھا میرے قاتلوں کو, میری اولاد کے دشمنوں کو کوئی تو سزا ملی. یہ بہت بڑی تسلی ہوگی, یہ لوگوں کو متوازن کرنے کی طرف لے جانے کی طرف ایک چھوٹا سا قدم ہوگا. اور پازیٹیو سمت میں چھوٹا قدم بھی چھوٹا نہیں ہوتا. آگے
بہت خوب. حسن صاحب, حکومت نے اسلام آباد ایئرپورٹ 15 سال کے لیے آؤٹ سورس کرنے کی منظوری دے دی ہے. سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ آؤٹ سورس کا مطلب کسی چیز کو بیچنا یا گروی رکھنا نہیں ہوتا. خیر صاحب آدھی بات کر کے بھاگ گئے ہیں. آؤٹ سورس کا مطلب ہوتا کیا ہے پھر یہی بتا دیں. یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, کیونکہ جاہل لوگ تو نہیں ہیں, جاہل ہیں بھی تو اتنے نہیں ہیں. آپ اگر آؤٹ سورس کا مطلب بتا دیتے وہ کیا ہوتا ہے, کرائے پہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. آپ نے پاکستان کے دارالحکومت, جسے جاہل دارالخلافہ کہتے ہیں, خلافہ خلوفہ نہیں ہے یہ, دارالخلافہ وہ ہوتا ہے جہاں خلیفہ بیٹھے, تو خلیفہ جلیفہ تو یہاں کوئی نہیں ہے. دارالحکومت کا ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرنا, اس کا مطلب ہے اس کو کرائے پہ دے دیا. چلیں آپ کی آسانی کے لیے آپ بتا دیتے کہ جی یہ اس کو بیچنا یا گروی رکھنا نہیں کہتے, اس کو کرائے پہ دینا کہتے ہیں. اوکے, کرائے کی شرائط, کرایہ نامہ عام کرو, ہمیں کرائے کی شرائط بتاؤ. ہمارے ملک کا کیپٹل دارالحکومت آؤٹ سورس ہوا کن شرائط پہ؟ وہاں تو اور بھی بہت کچھ ہے. اللہ اس بہت کچھ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. یہاں مجھے اپنے دوست بھائی ندیم افضل چند یاد آتے ہیں جنہوں نے کہا تھا وہ مختاریہ گل ود گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس سلسلے میں وہ کیا کہیں گے کہ گل ود گئی ہے کہ مک گئی ہے, یہ مجھے نہیں پتا, یہ چند صاحب سے پوچھیں گے. جی اسی کے ساتھ حسن صاحب پروگرام مک گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی کل ملاقات. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.